अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताजवर अली बेग और आप देख रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नामजद करदा सफ़ीर सकलेन सईदा के क्रेडेंशियल वापस करते हुए इन्हें कबूल न करने का फ़ैसला किया हुआ है। और जिस तरह से इस मामले पर हरदर्मी से काम लिया जा रहा है वो भी तमाम तर सिफारती रवैयों की नफ़ी करता हुआ नज़र आता है। बांग्लादेश के इस रवैये के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, जानते हैं आज के शो में, हमारे साथ रहिएगा। जी, हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर ढिंडसा साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजज़ियाकार हैं। हिलाली साहब, मैं स्टार्ट आपसे लूँगा कि बांग्लादेश के इस रवैये के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या हसीना वाजिद और मोदी की जो कुर्बत है इसी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये जो हसीना वाजिद है ये पहले दिन से ये पाकिस्तान से नफरत करती है। इसने बार बार ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने 3 लाख बंगालियों को मार दिया और ये किया और वो किया, सब झूठ। वो तो इंडियन ऑथर्स ने खुद ये दिखाया कि ये सब झूठ है। ये नफरत करती है हमारे से, ये चाहती नहीं है रिलेशनशिप। और इनका जो कौंसल जनरल है कराची में, उसने तो बड़ी बदतमीजी की है। हमारा जब कौमी तराना खेला जाए तो उसने अब उठ के और अपना पीठ मोड़ लिया, माने कि अपना चेहरा मोड़ लिया और पीठ के खड़ा रहा जब तक ये तो कौमी तराना खत्म नहीं हुआ। पता नहीं हम क्यों इसको इंडल्ज कर रहे हैं इन लोगों को। भाई ये नहीं चाहते हमारे साथ ताल्लुकात, खत्म करें। जब कोई नया आदमी आएगा, कोई उसका जो हेट्रेड है पाकिस्तान के खिलाफ इतना स्ट्रांग नहीं होगा, उसकी हर लिहाज से वो चाहेगा कि हमारे साथ रिलेशनशिप हो, फिर हम उससे बात कर लें। क्या जरूरत है अपने आप को जाके थोप देना किसी मुल्क के ऊपर? ये तो एक बहाना है, ये कभी होता नहीं है। हिलाली साहब, 1971 में जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले थे, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, उनको चुन चुन के फांसी पे चढ़ाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो शेख हसीना वाजिद की इस दर्जा नफरत की वजह क्या मोदी सरकार की तरफ से उनको चिट्ठियां मिल रही हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल 100% ठीक है। मोदी तो खड़े होके कह दिया कि हम कब से प्लान कर रहे थे कि पाकिस्तान को हम तोड़े। वो खुद उठ के कहा और उसके लिए बहुत बड़ा एक एजाज मिला उसे, बांग्लादेश का, जो भी बांग्लादेश का बड़ा एजाज है वो हासिल किया है उसने। तो भाई ये जब लोग बार बार ये चीजें कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। और ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इसलिए इधर गैस के पैसे बढ़ गए, बिजली के पैसे बढ़ गए, वो अपने पूरा कैपिटल ले जाके उधर लगाया है और उधर वो कॉटन फैब्रिक और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। ये तो सिर्फ पैसे के पीछे हैं। ये जो हमारे लोग हैं जो सिर्फ पैसों को पूजा करते हैं, इन लोगों से आप क्या उम्मीदें रख सकते हैं? ये नाम निहाद के पाकिस्तानी है। ताहिर साहब, एक ज़माने में भारत इल्ज़ाम लगा रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर से भारत में शरारतें कर रहा है, तो आज वही बांग्लादेश भारत का एक सैटेलाइट कंट्री बना हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखें जी, अब हेनरी किसिंजर के उस इंटरव्यू के बाद जो पब्लिश भी हुआ, बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान को अमेरिका की कंसेंट से तोड़ के बांग्लादेश बनाया गया। अब एक दफ़ा फिर यूनिपोलर के बाद बाईपोलर वर्ल्ड हम देख रहे हैं बन रहा है, और जो टीम अप हो रही हैं कंट्रीज़, उनमें इंडिया, यूएस और ईरान और बांग्लादेश भी किसी हद तक उनके साथ, दूसरी तरफ पाकिस्तान, रशिया और चाइना का। तो ज़ाहिर है अब सेटेलाइट तो वो बन रहे हैं, ना इंडिया का बल्कि यूएस का। और जो हम कहते हैं कि बांग्लादेश ने अभी बड़ी तरक्की की है और फिस्कल तरक्की की है और फिस्कल सरप्लस उनका और फॉरेन एक्सचेंज $50 बिलियन का, उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल किया गया था। और उसकी वजह से जो कंसेशंस थी, उनका टेक्सटाइल, फिनिश्ड गारमेंट इंडस्ट्री सारी जो है, उसके एक्सपोर्ट्स अमेरिका में मार्केट बिल्कुल ओपन कर दी गई, जिससे विंड फॉल, ये टेक्सटाइल का बुनंजा है जो वहाँ पे आया। बट उसके बाद उन्होंने फिर वैल्यू ऐड भी की और उसके लिए भी हेल्प की गई। ये उसी किस्म की हेल्प है जिस किस्म की हेल्प 50s और 60s में पाकिस्तान की गई, सेंटोर सीटों में जब पाकिस्तान शामिल हुआ। तो जाहिर है वो सैटेलाइट स्टेट तो है इस वक्त। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं क्या ये दुनिया के नक्शे में मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं और इसको कैसे देखते हैं। ब्रेक से बात करते हैं।
ہلالی صاحب، جیسے ابھی طاہر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک بلاک بن رہا ہے مختلف ممالک کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش، بھارت، ایران، امریکہ مل کے جو دوسرا بلاک ہے پاکستان، سعودی عرب، چائنا اور رشیا سے مل کے جو بن رہا ہے، اس کے خلاف اس خطے میں ایک اور بلاک بننے کی کوئی سازش چل رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ روس کے اور چین کے جب ایک ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہماری تعلقات بہتر ہوتی ہے، ہم ان کا کولیبریشن اور کوآپریشن ہر لحاظ میں ڈیولپ کرتے ہیں. یہ نیچرل ٹینڈنسی ایک ہے، پتہ نہیں یہ کانشیسلی ایک بلاک نہیں بنا رہے، مگر ہم ان ملکوں کے ساتھ جو ہمارے ہم خیال ہیں ان کے ساتھ بالکل ہم دوستی بڑھانا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈیفنس اگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہوگا، وہ تو ہر وقت ہوتا ہے. تو ہلالی صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر، پھانسیاں دی جا رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے، تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی بنگلہ دیش کے اندر؟ جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے، ایک عرصہ گزرنے کے باوجود بھی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے بنگلہ دیش کے اندر. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب بنگلہ دیش کی ایک حکومت ہے، ایک گورنمنٹ ہے جو اب ایک ریگڈ الیکشنز کے نتائج سے وہ پھر الیکٹ ہوئے ہیں. ان کی جو لیڈر ہے وہ ایک ہندوستان کی پٹھو ہے، کٹھ پتلی ہے. اس کے ساتھ میں صرف اپنے ملک کو، اپنے گورنمنٹ کو پوچھنا چاہتا ہوں، وہ انسلٹ کرتے ہیں آپ کو، وہ آپ کے ایمبیسڈر کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی قومی ترانے کے اوپر انسلٹ کرتے ہیں، اور آپ بار بار ان کو جا کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تعلقات رکھو اور اچھے تعلقات رکھو. بھائی کس حد تک تم اپنا ایک منہ پھیرتے رہو گے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ان کو بس سوری 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 کہتے جائیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیدھی بات کریں، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ٹرولیں. یہ کوئی یہ طریقہ نہیں ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو کنڈکٹ کرنا. اور جو ہو سکتا ہے ہم ان سے الگ ہیں، اور جب ان کا موڈ بہتر ہوگا اور ہمارا موڈ ٹھیک ہوگا تو پھر دیکھیں گے. جی طاہر صاحب، بنگلہ دیش کے اندرونی حالات انتہائی مخدوش ہیں، سوشل میڈیا پہ پابندی لگی ہوئی ہے، مختلف بلاگرز کے خلاف آخری حد تک جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کے اندر کے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اندر کے حالات ظاہر ہے پولرائزڈ ہیں بہت زیادہ. جیسے کہ لالی صاحب نے کہا، الیکشن کسی حد تک رگڈ تھے، اور ظاہر ہے جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس کے اندر کام کرتی ہے، اور ظاہر ہے رگڈ الیکشن کر کے ان کو لایا گیا. ہمارے ملک میں بھی ماضی میں ایسا ہوتا ہے فار ویریس ریزنز، اور اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بیرونی اسٹیبلشمنٹ کو ایز اے امبریلا لے کے اس کے اندر کام کر رہی تھی. اینڈ نو بڈی کوسچن اٹ. اسلم بیگ کیس ہم دیکھ رہے ہیں ابھی آ کر. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پولرائزڈ ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہی سے بات آگے جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی طاہر صاحب، آپ کہہ رہے تھے کچھ. تو ظاہر ہے بہت سخت پولرائزڈ ہے، اور پولرائزڈ بھی دو طریقے سے. ایک تو ریلیجیس بیک ڈراپ پہ، کیونکہ جنہیں یہ کیا جا رہا ہے، یہ پھانسی دی گئی، یہ جماعت اسلامی کے لوگ تھے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان ٹوٹا نہیں تھا، اور جو پاکستان کے ساتھ اوتھ لے کے دل و جان سے سنسیئر تھے وہ تو محب وطن تھے. جب بنگلہ دیش ٹوٹ کے بن گیا تو بعد میں ان کو پھانسی دینا کہ انہوں نے جناب بنگلہ دیش کے خلاف کام کیا ہے، وچ واز رانگ. ایک تو اس بیک ڈراپ کے اوپر کہ جو ایکسٹریم لیفٹ ہے اور ایکسٹریم رائٹ ہے اس کے درمیان. بٹ ایک اور ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ بھی ہے، وہ ہے کہ بالکل بنگلہ دیش کو انڈین سٹائل پہ سیکولرزم پہ آگے چلانا، اور ریلیجیس بیک ڈراپ میں آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ داعش اور القاعدہ ان کی بڑی ایکٹیویٹیز بھی رہی ہیں ان کے کرنے کے لیے. تو یہ ڈبل جیپرڈی ہے، اٹس اے ڈبل گرائنڈ جس سے بنگلہ دیش گزرا ہے. ہم نے پاکستان میں یہ انفارچونیٹلی پہلے دیکھا ہے، اور اب پاکستان آہستہ آہستہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے 1 لاکھ بندہ مروا کے. اور انڈیا اور بنگلہ دیش تیزی سے اس ڈبل گرائنڈ کے اندر جا رہے ہیں. انڈیا میں بھی آپ دیکھیں تو ہندو مسلم ریلیجیس بھی ہے، اور ہیو اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان بھی وہاں چل رہا ہے. تو حالات مخدوش ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کو کرنا چاہیے فیوچر میں؟ ٹٹ فور ٹیٹ جیسے انہوں نے کیا، ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے، یا ہمیں کوئی نرم پالیسی رکھنی چاہیے بنگلہ دیش کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں پاکستان کو؟ نرم پالیسی تو ہم نے ٹرائی کر لیا ہے، اور نرم پالیسی کو کچھ نہیں ہوا.
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی یہ حسینہ واجد کے خلاف آدھے سے زیادہ ملک اس کے خلاف ہے. ادھر اس نے جو دشمنیں بنائی ہیں وہ سب آپ دیکھیں گے وہ کھل کے سامنے آئے گا. اور اس نے تو بنگلہ دیش کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, تقسیم کر دیا ہے ہندو کے بٹوین, مانے جیسا افغانستان تقسیم ہوا ہے بٹوین دا طالبان اینڈ دی امریکنز. اب یہ اینٹی انڈیا اور اس کے طرح کٹ پتلی انڈیا کے. میرے خیال میں ہم لوگوں کو یہ جو لاسٹ ایکٹ انہوں نے کیا ہے, یہ جو ایکشن ہے ان کا کہ ایک رسپیکٹبل ایمبیسڈر کو کہا ہے کہ ہم اس سے رد کرتے ہیں اور ایک اور نام بھیجو, ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں آپ سے تعلقات نہیں چاہیے, آپ کی ایمبیسی بند کر کے ادھر سے لے جائیں. سر, دفتر خارجہ میں بھی یہی رائے پائی جا رہی تھی کہ بنگلہ دیشی جو ہائی کمشنر ہے اس کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر ملک سے نکال دیا جائے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے خود اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا کرنے سے بنگلہ دیش بھارت کی گود میں چلا جائے گا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو اس وقت کدھر ہے جی؟ گود میں نہیں ہے تو کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ سر کے اوپر انڈیا کے بیٹھا ہوا ہے, کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ جو ہیں, یہ ان کا میرے خیال میں تو ایکسپیرینس ان چیزوں میں کم ہے. یہ خود جو ہیں پولیٹیشین ہیں, یہ فارن منسٹر جو رہ چکے ہیں وہ زرداری کے ساتھ 2-3 سال, اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے؟ ہم لوگ جو 40 اور 50 سال سروس میں گزارے ہیں اور فارن آفس کا پورا ایکسپیرینس یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کو اپنے معاف کریے دانت دکھانے پڑتے ہیں. یہ صرف دانت اگر آپ دکھائیں گے تو کچھ ہو سکے گا, نہیں تو پھر ایسا ہی چلے گا, آپ انسلٹ پہ انسلٹ ایکسیپٹ کرتے رہیں. تو اس بنگلہ دیش کے اس رویے کا صرف پاکستان بنگلہ دیش تعلقات پہ نہیں, پورے ریجن پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے ہلالی صاحب؟ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, اثرات کیا ہوں گے؟ ہو رہے ہیں. وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کہتے ساک سمٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے رہیں, کہیں کہ پاکستان جو ہے غلطی کر رہا ہے افغانستان میں, اور پاکستان جو ہے ٹیررزم کا فاؤنٹ ہے, ٹیررزم کا ہیڈ ہے. یہ سب چیزیں تو وہ کہہ رہے ہیں, آپ کے خلاف ہر جگہ ووٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ابھی بھی پیغام نہیں مل رہا ہے تو یا آپ بہرے ہیں یا آپ اندھے ہیں, دونوں میں سے ایک کیا ہے. پوچھ لے شاہ محمود قریشی کو کہ وہ کیا ہے, ایکٹر کے علاوہ کیا ہے, بہرا بھی ہے. طاہر صاحب, پہلے بھارت آ کے افغانستان میں بیٹھا رہا, ہمارے ہمسایوں کو آہستہ آہستہ ہم سے چھیننے کی بھارت کوشش کر رہا ہے, تو کیا عزائم لگتے ہیں بھارت کے آپ کو؟ عزائم کیا, ریجنل ڈومیننس کے لیے تو ہمیشہ سے ان کے ہیں, اور بڑی یہ آرتھوڈاکس بات لگتی ہے. بٹ پاکستان اور انڈیا دو ملک بنے بھی ہندو ڈومیننس کے, ہندوتوا کے پرچار کی وجہ سے. ابھی انڈیا میں بھی وہ یہ کر رہے ہیں. پچھلے الیکشن گجرات میں انہوں نے اسی طرح جیتے ہیں, اور بنگلہ دیش بھی اسی طرح الگ ہوا, کیونکہ جو سافٹ کلچر ہے, اور وہ بنگال میں ہندوؤں کی تعداد بھی کافی تھی, اور کلکتہ جو ہے وہ کلچرلی بڑا رچ تھا, بڑے لوگ لٹریری ربندر ناتھ ٹیگور جیسے پیدا ہوئے, اور تو وہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ تو یہ چیزیں ہیں اس طرح کر کے. تو ہندوتوا جو ہے وہ ہندو ڈومیننٹ ہے, جیسے ایرٹس اسرائیل, اکھنڈ بھارت, یہ چلتا ہے نا, یہ دو چیزیں. تو بہت وہ بہت شکریہ طاہر صاحب, بہت بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. ہمارے دونوں مہمانوں کی رائے تھی کہ جو تحریک انصاف کی حکومت پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دینے کا نعرہ لے کے آئی تھی, پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کیسے دلائی جاتی ہے, ابھی پی ٹی آئی حکومت اور شاہ محمود قریشی کا امتحان ہے. یہی پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.